अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नईम नासिफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये यूट्यूब चैनल है मुहद्दिस मीडिया और प्रोग्राम है आपका सवाल। आप इसके साथ जुड़े रहते हैं, आप इसको देखते हैं, अपनी राय का इजहार भी कीजिए, हमारे साथ अपनी राय शेयर भी कीजिए, हमें फ़ीडबैक भी दीजिए और हमारे प्रोग्राम को आप ख़ुद देखते हैं, इसको आगे शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये उन्हीं प्रोग्राम्स का तसलसल है जो पिछले कुछ हफ़्तों से आप देख रहे हैं और उसमें हमारा मौजू है वज़ू के मसाइल कि वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता, वज़ू कामिल कैसे होता है, सुन्नतें क्या क्या करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कैसे फरमाते थे। तो ये सारे सवालात हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम इन्हीं सवालात को बुनियाद बना के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। जनाब कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, पहला सवाल ये है कि एक शौहर अगर वज़ू करने के बाद शौहर बीवी का बोसा ले ले तो क्या इससे वज़ू टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करके बीवी का बोसा लेना ये नाक़ज़ वज़ू नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अमल हमारे लिए हुज्जत है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बल बअद निसाइही सुम्मा ख़रज इला सलाती व लम यतवज़्ज़ा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बाज़ बीवियों में से किसी बीवी का बोसा लिया और फिर आप नमाज के लिए निकले और आपने वज़ू नहीं किया। तो ये हदीस सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद अपनी बीवी का बोसा ले लेता है तो इंशाअल्लाह उसका वज़ू जो है वो नहीं टूटता, वो उसी वज़ू से नमाज अदा कर सकता है, उसका वज़ू भी सही है और उसकी नमाज भी सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ू करने के बाद जो अज़ा हैं, जो पानी लग जाता है हाथ पे, चेहरे पे, तो इसको साफ़ करना जायज़ है? बाज़ लोग का ख्याल ये है कि इसको साफ़ नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम अपने मुत्तबीन के लिए इंतहाई शफ़ीक़ और रहीम दीन है। बाज़ मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर असल हिल्लत है, तो गुस्ल करने के बाद या वज़ू करने के बाद अगर आप आज़ा को साफ़ कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप आज़ा को साफ़ ना करें, उनको गीला ही रहने दें, वो ख़ुद ही खुश्क हो जाएं, तो भी इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एक हदीस मुबारका जो सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। जब आपने गुस्ल कर लिया तो मैं आपके पास तौलिया लेकर आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस लौटा दिया। अब बाज़ अहले इल्म इस बुनियाद पर कहते हैं कि गुस्ल के बाद या वज़ू के बाद अपने आज़ा को कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, तौलिए से साफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसी हदीस की बुनियाद पर दीगर अहले इल्म कहते हैं कि इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी उमूमन तौलिया या कपड़ा अपने आज़ा को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए ये लेकर आई। अब उस वक़्त आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। बसा औक़ात आदमी को गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो आदमी नहाने के बाद ये चाहता है कि मेरे जिस्म पर पानी के असरात और पानी के जो कतरात हैं वो बाकी रहें ताकि मुझे ठंडक जो है वो महसूस हो। या ये भी हो सकता है कि उस तौलिए के अंदर कोई गंदगी वगैरह हो या तौलिया अच्छी तरह से साफ़ ना हो, बहरहाल जो भी वजह हो। लेकिन असल बात ये है कि मामलात के अंदर असल हिल्लत है, यानी तमाम मामलात जो हैं वो जायज़ हैं। तो यहाँ पर तौलिया इस्तेमाल करना भी उन मामलात में से है जिनमें हिल्लत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से चूँकि इस हवाले से वज़ू के बाद ख़ास तौर पर, गुस्ल के हवाले से तो ये रिवायत हमारे सामने आ गई, लेकिन वज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ा को साफ़ करते थे या नहीं करते थे, चूँकि इस हवाले से कोई रिवायत साबित नहीं है, लिहाजा हमें भी इसको हिल्लत के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अगर कोई अपने आज़ा को साफ़ कर लेता है तो भी कोई हर्ज नहीं, और अगर कोई साफ़ नहीं करता तो भी उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। शेख, ये बताइएगा कि वज़ू करते हुए वज़ू के दौरान ही क्या आप हाथों को और चेहरे को साबुन से धो सकते हैं? यानी आपने वज़ू शुरू किया और आपने हाथ भी साबुन से धो लिए, चेहरा भी साबुन से धो लिया और फिर उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आपने वज़ू कर लिया, तो क्या ये जायज़ है? वज़ू करते वक्त
ہاتھوں کو یا چہرے کو یا تمام اعضائے وضو کو صابن سے دھونا یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو صابن ہوتا ہی نہیں تھا، تو اگر کوئی بندہ ویسے میل کچیل موجود ہے ہاتھوں پر یا چہرے پر، تو ضرورت کے تحت اس میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے اگر کوئی صابن استعمال کر لیتا ہے تو اس میں حرج والی بات بھی کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وضو میں آپ لازمی طور پر صابن استعمال کریں، اگر آپ صابن استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اعضاء جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوں گے، تو یہ تشدد ہے، اور تشدد اور بلا وجہ کی سختی اور تکلف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک المتنطعون ہلاک المتنطعون، کہ تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو وضو میں صابن کو لازمی قرار دینا یہ بلا وجہ کا تکلف اور بلا وجہ کا تصنع اور تشدد ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ضرورت کے تحت ہاتھ اگر زیادہ میل کچیل لگی ہوئی ہے، کوئی تیل لگا ہوا ہے، تو صاف کرنے کے لیے اگر کوئی استعمال بھی کر سکتا ہے تو اس میں بھی حرج والی کوئی بات نہیں، یعنی استعمال کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہا جائے گا، تو اس میں بھی ضرورت اور حاجت کے تحت آپ استعمال کر بھی سکتے ہیں، اور اگر بغیر صابن کے بھی آپ سادہ پانی سے وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وضو مکمل ہے، اس تکلف اور مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جو تیل ہے، اب تیل بھی بس اوقات اس طرح کی اس کی طے بنتی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس سے بھی پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچ پاتا اگر وہ جلد پہ لگا ہوا ہو۔ تو اگر تیل لگا ہوا ہو سر پہ یا جلد پہ لگا ہوا ہو تو کیا پہلے اس تیل کو اتارنا چاہیے جیسے نہا کے غسل کر کے، یا ایسی وضو ہو جاتا ہے؟ وضو کے دوران پانی کو اعضاء تک پہنچانا یہ وضو کا حصہ ہے۔ اگر تو تیل اعضاء پر اتنا زیادہ لگا ہوا ہے کہ اس کی باقاعدہ چپڑی بن گئی ہے اور پانی جو ہے اس تیل کی وجہ سے اعضاء تک نہیں پہنچ پا رہا، تو پھر اس تیل کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ویسے تیل لگا ہوا ہے جس طرح کہ عام طور پر ہم لوگ ہاتھوں پہ یا سر پہ تیل لگا لیتے ہیں، تو اس تیل کی چپڑی نہیں بنتی ہے، یعنی یہ تیل جو ہے وہ اوپر بالکل رکاوٹ نہیں بنتا ہے، تو صرف تیل کے اثرات ہوتے ہیں لیکن اس کی جامد شکل نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ چپڑی سی بن جائے اور وہ جامد ہو جائے اور پانی کو اعضاء تک نہ پہنچنے دے۔ تو اس صورت میں تیل کو دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تیل موجود ہونے کے باوجود پانی جو ہے وہ اعضاء تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس میں یہ کوشش کر لی جائے احتیاطاً کہ اعضاء کو دھوتے ہوئے پانی کو اچھی طرح سے اپنے اعضاء کے اوپر مل لیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ تیل کے اوپر سے لڑک نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اعضاء تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اس صورت میں بلا وجہ تکلف کرنے کی یا مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح عمومی طور پہ ہم تیل استعمال کرتے ہیں، سر پہ تیل استعمال کرتے ہیں یا ہاتھوں پہ تیل لگا لیتے ہیں، تو یہ تیل جو ہے اس کی چپڑی نہیں ہوتی، یہ تیل جو ہے اعضاء تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، تو اس صورت میں انشاءاللہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ، ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ مجھے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں وضو تو کر لیتی ہوں لیکن بعد میں مجھے دانتوں میں ذرات محسوس ہوتے ہیں، تو کیا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے سے پہلے ان ذرات کو اچھی طرح دانتوں کو صاف کرنا چاہیے پھر وضو کرنا چاہیے، یا اگر بعد میں ذرات آپ کو محسوس بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ وضو کرتے وقت جب انسان کلی کرتا ہے تو عموماً منہ کے اندر موجود جتنے ذرات ہوتے ہیں وہ سارے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص نے وضو کیا اور کچھ ذرات جو ہیں وہ اس کے منہ میں باقی رہ گئے یا وضو سے پہلے ذرات اس کے منہ میں باقی تھے، تو ان ذرات کی وجہ سے وضو کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، انسان کا وضو مکمل ہے۔ ہاں البتہ منہ کی صفائی یہ شریعت کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر منہ کے اندر دانتوں کے اندر کھانے کے ذرات کافی عرصے تک باقی رہیں تو اس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دانتوں اور مسوڑوں کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور منہ کی صفائی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہو مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتی ہے۔ تو منہ کی صفائی اور بار بار مسواک کرنا، ہر نماز پہ مسواک کرنا، زیادہ سے زیادہ مسواک کرنا،
یہ اس لیے ہے تاکہ منہ آدمی کا صاف رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ عمل تھا اور اللہ رب العزت کو بھی یہ محبوب عمل ہے، جس طرح کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اگرچہ منہ میں رہ جانے والے یہ ذرات وضو سے پہلے موجود ہوں یا وضو کرنے کے بعد بھی موجود رہ جائیں تو وضو کے اندر کوئی اثر نہیں پیدا کرتے، یعنی وضو کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن منہ کی صفائی اور اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انسان کو اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ شیخ صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے پیٹ میں گیس رہتی ہے اور میں بار بار وضو کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جو گیس ہے اور ہوا ہے یہ خارج ہو رہی ہے، تو اس کیفیت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز کے دوران بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ عموماً وہم ہوتا ہے یا پھر شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان بندہ مومن کو شکوک و شبہات میں ڈال رہا ہوتا ہے اور تشویش میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کو اپنی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ کوئی بھی شخص اگر نماز کے اندر ایسی شکل محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ جب تک وہ آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو محسوس نہ کر لے وہ اپنی نماز سے نہ پھرے، اس کو اپنی نماز جاری رکھنی چاہیے۔ تو ان اوہام اور ان شیطانی وساوس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آپ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اگر محسوس کریں کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے تو نماز کو توڑ دیں، ورنہ پیٹ کے اندر عموماً گیسز پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے آوازیں بھی آتی رہتی ہیں۔ اگر تو یہ شکل ہو تو پھر آپ کو اپنی نماز کو قائم رکھنا ہے اور نماز کو نہیں توڑنا ہے۔ نماز اس وقت توڑنی ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے۔ اچھا شیخ، سائل کہتے ہیں کہ موضع جو ہیں اس پر مسح کا آغاز کب سے ہوگا؟ یعنی آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ظہر کی نماز سے وضو کیا ہے اور پھر عصر کی نماز پہ جا کے پہلی دفعہ آپ نے مسح کیا، تو کیا آپ کے مسح کی جو نماز ہے پہلی نماز وہ عصر سمجھی جائے گی یا ظہر بھی سمجھی جائے گی؟ اس کو شمار کریں گے ظہر کو کہ نہیں کریں گے؟ موزوں یا جرابوں پر مسح کی مدت اس وقت شروع ہوگی جب پہلا وضو ٹوٹنے کے بعد آپ پہلی دفعہ موزوں یا جرابوں پر مسح کریں گے۔ مثلا ایک شخص نے وضو کر کے جرابیں پہن لیں اور اس نے اس وضو سے، یعنی جو مکمل پہلے وضو کیا تھا جرابیں پہننے سے پہلے، اور اس نے پاؤں بھی اس میں دھوئے تھے، تو جو یہ وضو ہے اس وضو کے ساتھ اس نے نماز ظہر ادا کی۔ اب ابھی تک اس کا وضو قائم ہے، اسی وضو کے ساتھ اس نے نماز عصر بھی ادا کر لی۔ نماز عصر کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب اس نے نماز مغرب کا وضو کیا اور نماز مغرب کے وضو میں اس نے پاؤں دھونے کی بجائے اس نے جرابوں یا موزوں پر مسح کر لیا، تو یہ جو مسح اس نے پہلی دفعہ کیا ہے یہ اس کی ابتدا ہوگی۔ اب یہاں مغرب سے اس نے ایک دن اور ایک رات، اب یہاں اس نے مغرب سے ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ اپنے ان موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنا ہے۔ جو نمازیں اس نے اس پہلی دفعہ مسح سے پہلے اپنے اصلی وضو کے ساتھ یا وہ وضو جو اس نے جرابوں کے بغیر کیا تھا اس وضو کے ساتھ جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مسح کی مدت میں شامل نہیں ہوں گی، یعنی مسح کی مدت اس پہلے مسح سے شمار ہوگی جو پہلا وضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے پہلی دفعہ کیا ہوگا۔ شیخ یہ سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو کرتا ہے لیکن پاؤں اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ پاؤں پر مسح کر لیتا ہے، لیکن وضو جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتار دیتا ہے، جرابیں اتار دیتا ہے، تو کیا اس سے اس کا وضو باقی رہے گا، وہ نماز پڑھے گا، یا پھر وہ دوبارہ وضو کرے گا کہ اس کا وضو باقی نہیں رہے گا؟ جی بالکل، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ وضو اس کا جرابوں پر مسح کے ساتھ قائم تھا، یعنی اس نے وضو کیا، پاؤں نہیں دھوئے، موزوں یا جرابوں پر مسح کر لیا، تو جب تک یہ جرابیں اور موزے اس نے پہن رکھے ہیں اس کا وضو قائم ہے، اور جب وہ جرابیں اور موزے اتار دے گا، چونکہ یہ وضو جرابوں پر مسح کے ساتھ منسلک تھا، متعلق تھا، قائم تھا، تو جب وہ چیز ہی ختم ہو گئی، جرابیں اتر گئیں یا موزے اتر گئے، تو اس کا وہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس آدمی کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ کانوں کا مسح جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسح کیا کرتے تھے؟ کانوں کا مسح کرنا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے صحابی فرماتے ہیں کہ ثم مسح برأسہ وأذنیہ،
کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، اور اس کے بعد پھر اس کا طریقہ بھی بتایا، باطنہما بالسباحتین و ظاہرہما بابہامیہ، کہ کانوں کے جو اندر والا حصہ ہے وہ تو انگلی شہادت والی جو انگلی ہے اس کے ساتھ، اور جو باہر والا حصہ ہے وہ دونوں انگوٹھوں کے ساتھ آپ نے مسح فرمایا۔ تو یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کانوں کا مسح کرنا ثابت ہے۔ شیخ جی بتائیے گا کہ گردن کا مسح کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جی، گردن کا مسح کرنے کے حوالے سے کوئی روایت، کوئی نص ثابت نہیں ہے۔ کانوں کا مسح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح فرمایا۔ لیکن گردن کا مسح کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ آج کل اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام جس میں ہم نے وضو کے بارے میں اور مسح کے بارے میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے اس پر ہم نے اس کے جوابات اور اس پر جو شرعی رہنمائی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ پچھلے کو کم و بیش 4 پروگرام سے جس پہ ہم نے یہ وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں اور مسح کے بارے میں جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ گزارش آپ سے وہی ہے جو ہر دفعہ ہم کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجئے۔ یہ آپ کا حصہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہو پہنچانی چاہیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔